अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह केसेस की समाअत बेंच नंबर 1 में कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में केसेस की समाअत कर रहा है। उनके साथ जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी चैम्बर वर्क कर रहे हैं। आज जो है वो आइनी बेंचेस का तज़किरा हुआ है। एक टैक्स मैटर में बात हुई कि जी ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला है, तो ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को प्रेफर किया जाए, तो आइनी बेंच को रेफ़र किया जाए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह बेसिकली वो यानी एक लाइटर नोट में वो बात कर रहे थे कि हम क्या गैर आइनी बेंच हैं कि आइनी बेंच को भेज दिया जाए। और ये था कि जी रेगुलर केस नहीं, रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर ये फैसला कर दें कि हम कर सकते हैं, फिर अपील भी, रिव्यू भी आएगी, हम रिव्यू भी रिजेक्ट कर सकते हैं, हमें कौन रोक सकता है। इस तरह की बात भी हुई। तो उससे यानी जो बज़ाहिर लगा कन्वर्सेशन का कि जो एक 26वीं आईनी तरमीम में जो हुकूमत का मकसद था वो तो ये था कि सियासी केसेस के लिए एक अपने चुनाव के साथ जो बेंच बना है वो केसेस सुने। वो कतन मेरा ख्याल है कि हुकूमत का ये मकसद नहीं था कि जो आम केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के, जो इनमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, जिनका सियासत से या मौजूदा हुकूमत से फ़र्क पड़े, उसके केसेस जो हैं वो बेंच नंबर यानी वो 7 रुकनी बेंच सुने। लेकिन क्योंकि वो जो आइन में ये कहा गया कि जी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए मामला जो है वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा। तो अब ये बड़ा मसला बना हुआ है कि जी हर केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जो है वो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी से ज़्यादा मामला आइन की तहरीरी का आता है। हर चौथे केस में इस किस्म का मामला आ रहा है और हर कोई जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करता है कि जी आइन के फलां आर्टिकल के तहत जो है हमें रिलीफ दिया जाए। तो खैर कई जगह जो है मामलात लॉ सेटल होता है, वहाँ तो जी पहले उसको फॉलो करके यानी फैसला कर दिया जाता है। लेकिन नई एक चीज़ है जी, इंटरप्रिटेशन का मामला है, तो उसको कैसे देखा जाए। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इस हुकूमत ने सिर्फ अपने यानी सिर्फ इस वजह से कि जी इलेक्शन का ऑडिट ना हो, इस डर से जिसका कोई दूर दूर तक निशान नहीं था, उसकी वजह से इन्होंने पूरा सुप्रीम कोर्ट ही 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अब जो है वो 2 कैटेगरीज हैं। एक हुकूमती जज हैं जो हुकूमत ने चुनाव की है कि जी ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन केस सुनेंगे, और कहते हैं जी अगले 2 महीने दूसरे अगले जो रह गए हैं उनकी बारी आ जाएगी। इस तरीके से कैलकुलेशन हुई है कि जी ताकि यानी ये जुडिशरी जजेस के हाथ में नहीं है, अब हुकूमत के हाथ में है कि उनके जो केसेस 2 महीने आने उनमें उन्होंने अपने ही बेंच लगा दिए हैं। मामला तो बड़ा वाज़ेह हो गया। तो ये अब हर केस में यानी परेशानी हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि एक आइनी तरमीम करके सिर्फ ये हुकूमत को वादे करना चाहिए था कि पॉलिटिकल नेचर के जो केस हैं ये 7 रुकनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में केसेस सुने। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जो जूरिस्प्रूडेंस है, लॉ पॉइंट देखें कितने फैसले किए हैं। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। जिन्होंने आइन की इंटरप्रिटेशन की है, फैसले गलत भी हुए होंगे, चलो रिजर्व सीट के केस में मसला हो गया है 63 में, लेकिन आप सीनियर जजेस को इग्नोर करके तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी तो 209 की इंटरप्रिटेशन की है। वो कहाँ दुनिया में बता दें, वो जो उन्होंने एक चीज़ आइन में लिख दी है कहीं आइन में डाल दी है। यानी ये बड़ा वाज़ेह था कि जज जो है वो जब तक कुर्सी पे है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, रिज़ाइन दे दे तो वो जज रहते ही नहीं। अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल मदोखेल साहब ने सिर्फ इस वजह की जी नहीं, अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आपकी इंटेंशन, अगर इंटेंशन की बात है तो 63A में तो जस्टिस मुनीब की भी इंटेंशन भी बड़ी ठीक। 63A को आप 209 की इंटरप्रिटेशन से कैसे, वहाँ भी टैक्स बड़ा वाज़ेह था 209 में, 63A में भी वाज़ेह था। किस तरीके से किया गया, सिर्फ मकसद ये था कि मज़ाहिर नकवी, ठीक है मज़ाहिर नकवी को फारिग करना, लेकिन जो आइन जो फैसले से जो वहाँ जो इंटरप्रिटेशन की गई, क्या वहाँ री राइटिंग नहीं हुई। तो अमीनुद्दीन खान साहब की जूरिस्प्रूडेंस तो आपके सामने है। दूसरा उनका केस जो है वो है कि जी अगर फैसला कोई गैर आइनी है तो इदारे पाबंद नहीं है उस पर अमल दरामद के। अब ये कौन डिटरमिन करेगा कि ये फैसला आइनी है या ये गैर आइनी है। अमूमन ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट, अभी बहुत से लोग कहेंगे 26वीं आइनी तरमीम ही गैर आइनी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्या इसको मानना। ये अगर अमीनुद्दीन खान साहब की मंतक ली जाए, इस किस्म की सोच अगर ली जाए, तो फिर तो 26वीं आइनी तरमीम को भी कोई नहीं मानेगा।
تو میرا خیال ہے کہ ماننا چاہیے. جب تک ترمیم ان فیلڈ ہے اس وقت تک اس کو ظاہری بات ہے جس طریقے سے بھی ہوئی کورسیو ایکشن ہوئی ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ ہے اسی طرح سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں کئی سزائے موت ہو جاتے ہیں، فیصلے پہ بہت ریزرویشن ہوتی ہے، کئی دفعہ وزیر اعظم گھر بھیج دیے جاتے ہیں، بہت ریزرویشن. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر نہیں مانیں گے تو مسائل. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں مخصوص نشستوں کی کیس میں جو فیصلہ ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اگر دیکھا جائے تو یہی حکومت کا ایک یہ جو ہے نا چارج کہ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، یعنی الیکشن کمیشن اور جو حکومت ہے ان کے حوالے سے اگر کوئی عدلیہ میں ظاہری بات ہے کمزوری ہے، تقسیم ہے، وہاں آئینی بینچ علیحدہ کام کر رہا ہے، وہ اپنے چکر معاملات میں پھنسا ہوا ہے، دوسرے ججز اور ہیں. ادروائز جس طریقے سے جس ڈٹائی سے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اس پہ ہی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک غلط ہے صورتحال کے ماضی میں عدلیہ نے انکروچ کی پاور پارلیمنٹ کی اور ایگزیکٹو کی. اب ایگزیکٹو نے پارلیمنٹ کو استعمال کر کے عدلیہ کو بالکل یعنی ایسے کر دیا کہ یعنی من پسند آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک کرائٹیریا بنایا، اس طرح ایک بینچ بنایا، تو وہ اپنے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے بالکل ٹھیک لیا. اب بہت سے حکومتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی جیسے عائشہ ملک کو ہم نے کیوں لیا، اگر نہ لیتے ہم نے لیا ہے ان کو. تو خیر جیسے عائشہ ملک ایک ہیں، یہاں جیسے جمال مندوخیل جیسے نعیم اختر افغان ہیں، ویسے یہ بھی ایک تاثر ہے کہ جہاں جیسے جمال مندوخیل امپورٹنٹ میٹر میں ان کی ویو ہوگا وہی میں بھی نعیم اختر افغان صاحب کا ہوگا. جس حسن رضوی اور جس محمد علی مظہر صاحب دو جج ہیں میں بھی ووٹ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ دو بڑے امپورٹنٹ ان کی پوزیشن ہے. لیکن آئینی بینچ اب کام شروع کرے، میرا خیال ہے کہ اس کی جو ڈیلے ہے اس سے بڑے مسائل ہو رہے ہیں. وہ اپنی جو ہے وہ کوئی لائن ڈرا کرے کہ جی یہ کیسز ہم نے سننے ہیں 2 مہینے میں، اور اس میں کچھ شارٹ لسٹ کر دے. یہ تو اگر یہ حالات بنے تو ہر کیس ہی پھر آئینی میٹر آف انٹرپریٹیشن ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑا ضروری ہے. لیکن اس وقت اب دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے جمال مندوخیل جو ہیں وہ بیرون ملک سے واپس آ چکے ہیں، جیسے محمد علی مظہر بھی ہیں، جیسے امین الدین خان ہے، کم از کم ان کو میٹنگ کر کے اپنی شارٹ لسٹ کریں کہ 2 مہینوں میں انہوں نے کون سے کیس سننے ہیں اور ان 2 کیس اور اس کے بعد وہ ایک ویب سائٹ پہ جاری ہو جائے کہ جی یہ کیسز سنے جائیں گے. اس کے بعد جو باقی کیسز ہیں یہ پرابلم ختم ہو کہ جی ہر کیس میں وکیل جو ہے جس کو بینک سے مسئلہ ہے یا دوسری سائڈ کو کہ جی یہ کیس تھوڑا لمبا اور پرولونگ کیا جائے، وہ سوال اٹھا دیتا ہے کہ جی نہیں یہ آئینی بینچ کا معاملہ ہے، اس کو نہیں. بہتر تو ہوتا ہے کہ حکومت صرف اس میں یہ لکھ دیتی کہ جی پولیٹیکل نیچر کے جو کیس ہیں وہ جیسے امین الدین خان کی سربراہی میں کیس سنیں گے. باقی تو کسی کو مسئلہ نہیں ہے کہ اگر جیسے منصور علی شاہ ٹیکس میٹر میں کوئی فیصلہ کریں گے، جو بھی مسئلہ تو صرف وہ ان چیزوں کا ہے جس سے موجودہ حکومت کو پریشانی ہے. تو خیر یہ عجیب ایک صورتحال ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار کے صدر رؤوف فتح انہوں نے آج اپریشیٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشنل فارمیشن آف کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، جس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ کو انہوں نے انڈورس کیا ہے. ایک طرف حامد خان کی سربراہی میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور وہ ان چیزوں کو ریجیکٹ کر رہی ہے. کانسٹیٹیوشن بینچ کی قیام کی یعنی جو اس کو فارمیشن ہوئی ہے اس کو چیلنج صلاح الدین ایڈوکیٹ نے کیا ہے کہ جی جس طریقے سے جیسے امین الدین خان نے اپنے آپ کو ووٹ دیا ہاتھ کھڑا کر کے، وہ بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور تو اس طرح ایک گروپ تو پروفیشنل گروپ لگا ہوا ہے لیکن انڈیپینڈنٹ گروپ اسی طرح جیسے امین الدین خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، لارجر بینچ کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ غلام میں ڈویژن ہے. تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا بار کا جو الیکشن تھا وہ واضح پیغام تھا. اس کے بعد آپ کہیں کہ جی کوئی فرق پڑتا ہے یعنی الیکشن کا یعنی کوئی مسئلہ یعنی کوئی وکلاء جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، وکلاء نہیں کھڑے ہوں گے. وکلاء اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اس وقت یہ ہے کہ لوگوں سے اگر بات کی جائے تو میں بھی وہ اس بات پہ کریں گے جی یہ چیز غلط ہے، لیکن آن ریکارڈ اس وقت کوئی نہیں کہے گا. یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے حکومت کو کہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی سے وکلاء اور ہر چیز کو مینیج کیا. ججز کو کس مہارت سے مینیج کیا کہ جو جس منیب اور جس منصور علی شاہ صرف ایک فیصلے کی وجہ سے، صرف کسی کی انا کو ٹھکرانے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو یعنی سینئر ججز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور جس طریقے سے ٹرولنگ بھی چل رہی ہے، جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں وہ بھی نون لیگ کا واٹر سپورٹر وہ بھی لگا ہوا ہے.
تو ڈیفیکلٹ ٹائم ہے جوڈیشری پہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فی الحال جو ہے وہ اسی طرح ہی نظام چلایا جائے. عدلیہ جو ہے وہ کبھی بھی جج اس طرح ویکیوم میں فیصلے نہیں کرتے، نہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، نہ بار کی پوزیشن ان کے سامنے ہے، الیکشن ہار چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ عوام میں جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ علی امین گنڈاپور ایک دفعہ پھر آئیں گے، پھر کو معاملات طے کر کے پھر چلے جائیں گے. تو اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اس میں ججز کے لیے بھی بڑا ہے کہ وہ ججز کچھ ایکشن لیں یا فیصلہ کریں تو وہ فیصلہ بھی عمل درآمد ہو یا نہ ہو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فار ٹائم بینگ جو ہے وہ ججز کو جو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور جو آئینی بینچ ہے جو جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو حکومت نے خود چنا اس کو فیصلہ کرنے دیں، اس پہ سارا ہو کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ دوسرے ججز. اب جیسے منصور علی شاہ نے کہا جی کہ ہمیں کون روک سکتا ہے ریویو، اس کو حکومت پھر جو ہے وہ ان کے حکومتی لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. اور پھر یہ ہوگا کہ وہ ویسے بھی ایکسپیکٹ تو حکومت یہ کر رہی تھی کہ جب ہم سپر سیڈ کریں گے اور جیسے یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنائیں گے تو یہ جج دونوں ریزائن کر دیں گے، جیسے خاص کر جیسے منیب اختر تو نہیں ریزائن کیا، وہ بیٹھے رہیں. اب اور مسئلہ ہے کہ یا ان کی سینیرٹی چینج کر دیں یا یہ ان کے خلاف کوئی جو کارروائی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریفرنس یا کوئی چیز آتی ہے تو خواہ مخواہ جو ہے وہ ایک ایشو بنے گا اور یہ چیزیں کھل کے آئیں گی کہ جو ہے وہ لوگ بولیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح حالات بنتے ہیں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو سچویشن ہے اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک عجیب یعنی صورتحال ہے کہ میجارٹی ججز جو ہیں وہ ان کو اب ان کی لمیٹیشن کا ہی اندازہ نہیں کہ ان کو کیا کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں. تو اب بہتر تو یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان جس پہ سب کا اعتماد ہے، حکومت کو اعتماد ہے، اس کو حکومت کے چناؤ سے کمیٹی بنی ہے، جیسے جمال مندوخیل، جیسے محمد علی مظہر، ان کو چاہیے کہ وہ صرف پولیٹیکل نیچر کے کیسز اور ہائی پروفائل کیسز جن سے پالیٹکس افیکٹ ہوگی، جس سے موجودہ جو حکومت ہے اس کا کوئی انٹرسٹ ہے، وہ کیسز سنیں، بجائے اس کے کہ ہر کیس کے حوالے سے وہ کہیں گے جی آئینی بینچ ہی سنے گا. تو پھر یہ ہے کہ پھر دوسرے جج کیا کریں گے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک پریکٹیکل پرابلمز آ رہی ہیں. اور جس سے جو ہے وہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ پہلے بھی انہوں نے کئی کیسز جو ہیں وہ جب بات ہوئی تو انہوں نے نہیں سنے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آئینی بینچ. لیکن کیا سپریم کورٹ کے سارے ججز کا وہ تھے کہ نہیں ہے؟ کانسٹیٹیوشن بینچ جی وہ ٹھیک ہے جی آئین میں لکھا ہے جی ان کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں، کیا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے؟ دیکھیں آئین کی آرٹیکل جو ہے وہ جس طریقے سے امینڈمنٹ ہوئی، لیکن انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کیا اس سے افیکٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بہت سے لوگ کہیں گے جی نہیں ہوئی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم وہ جج ہی ہیں سپریم کورٹ کے، وہی کیس سن رہے ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے. لیکن ریگولیٹ کون کر رہا ہے؟ ماسٹر آف روسٹر کون بن گیا؟ کس نے جو ہے وہ بینچ بنانا ہے، یعنی نامینیٹ کرنے ہیں جج؟ اب جو 7 جج ہیں ان میں سے جو کیسز ہیں وہ 5 رکنی سنیں گے، 7 رکنی سنیں گے، 6 رکنی سنیں گے. تو اس ہفتے غالب امکان ہے کہ جس امین الدین خان کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا اور وہ چیزوں کو یعنی سارٹ آؤٹ کریں گے. اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی شارٹ لسٹ کریں گے کہ یہ کیسز ہم سنیں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. اور باقی وہ یہ ایک قسم کی آبزرویشن دے دیں کہ بھائی باقی جو دوسرے ججز ہیں وہ اپنا کام کریں، بجائے اس کے کہ جی وہ ہر جو کانسٹیٹیوشنل ایشو آتا ہے یا جو جس وکیل نے آرگومنٹ نہیں کرنا ہوتا وہ یہ بات کر دیتا ہے کہ نہیں جی نہیں اس میں آئینی نقطہ ہے اور میٹر آف انٹرپریشن ہے تو بہتر ہے آپ آئینی بینچ کو بھیج دیں. اگر اس طرح معاملہ چلے گا تو پھر تو نظام ہی نہیں چل سکتا. تو دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ ججز میں ایک ہے کنسرن ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب کا تھا کہ جی ہم سے پوچھ کوئی نہیں سکتا، میرا خیال ہے ایسی چیز بہتر ہے کہ وہ مطلب ہم لائٹر نوٹ میں بات کر رہے ہوں گے. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ جو ہے اس کا لیتی ہے. دیکھیں جی جج جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابو سمجھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. فی الحال یہی ہے کہ میٹنگ ہو اور وہ جج جو ہیں وہ اپنی جو جس امین الدین خان، جس سے جمال اور جس محمد علی مظہر، وہ دیکھیں جو بھی فیصلہ کریں گے نا وہ کچھ تھوڑی بہت اگر حکومت کے خلاف بھی کریں گے تو حکومت نہیں بات کرے گی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ حکومت نے خود چناؤ کیا ان سے. لیکن جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب کوئی فیر بھی بات کریں گے تو حکومت کو مسئلہ ہے نہیں جی نہیں ہم نے ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا تو اس وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے. تو یہ عجیب سی صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کب تک حل ہوتا ہے. چیمبر ورک یحییٰ افریدی صاحب کر رہے ہیں آج کل، پتہ نہیں کس کام میں وہ بزی ہیں، اس حوالے سے ابھی تک ڈیٹیل نہیں آئی.
دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں۔ دوسرا جو میں نے اس دن بتایا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوئی اور اس میں جی 8 ججز کا مسئلہ آیا، وہ یعنی ان کی خلاف جو کمپلینٹ ہیں وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں، خارج ہوئی ہیں۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کے سرونگ جج ملک شہزاد احمد گیبر صاحب کے حوالے سے جو کمپلینٹ تھی وہ بھی تھی اور ریجیکٹ ہوئی۔ وہ جو کمپلینٹ تھی وہ پتہ چلا ہے کہ وہ نہیں ہے جو ابھی ان کی بیٹی والا وہ جو ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے، وہ نہیں تھا، یہ کوئی اور ایشو تھا، کوئی ان پہ الزام تھا کہ جی لوور جوڈیشری پہ انفلوئنس کا، یہ جو بھی اس میں کوئی سبسٹینس نہیں تھا، وہ ریجیکٹ ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ تھے۔ یہ جو نئی درخواست ہے یہ وہ نہیں تھی، تو یہ ایک جو وہ ضروری تھا کہ آپ کو بتا دوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے بھی رپورٹ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں اسد ملک ڈان اخبار سے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرتے ہیں، ان کی یہ خبر ہے، ظاہری بات ہے وہ بھی ویل انفارم ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج ہیں ان کا بھی جو کمپلین آئی ہیں ان کے خلاف ابھی معاملہ کنسیڈر نہیں ہوا۔ ہر میٹنگ میں 10 کمپلین سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے گی، ابھی ان کی تو کنسیڈر ہی نہیں ہوئی۔ تو دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔